मोहब्बत की महारत, इंग्लिश में कहते हैं मास्टरी ऑफ लव। ये किताब डॉन मैगवेल रुइस ने लिखी थी। वो लिखते हैं कि हम बचपन में जज्बाती ज़ख्म जमा करना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो जज्बाती जहर से पाक होते हैं, लेकिन जज्बाती जहर जमा होने में देर नहीं लगती। यहाँ अहम पैगाम ये है, हम बचपन में जज्बाती ज़ख्म जमा करना शुरू कर देते हैं। हमारे जज्बाती ज़ख्म उस वक्त ज़ाहिर होने लगते हैं जब हम 3 या 4 साल के होते हैं। इससे पहले हम मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। 2 और 3 साल के बच्चे मोहब्बत का इज़हार करने से नहीं डरते। उनका ज़्यादातर वक्त हंसने और खेलने में गुजरता है। बिलाशुबा जब वो दर्द महसूस करते हैं या उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो रद्द अमल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो इन बालिगों से सीखना शुरू कर देते हैं जो तवील अरसे से जज्बाती जहर से मुतासिर हैं। वो सज़ा से डरना सीखते हैं और सवाब की तलाश करते हैं। वो कबूल ना होने से डरते हैं या वो डरते हैं कि वो जो हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं। ये खौफ सब जज्बाती जहर हैं। इन एहसासात के नतीजे में बच्चे अपनी ऐसी तस्वीर बनाना शुरू कर देते हैं जो उनके ख्याल के मुताबिक दूसरे लोग चाहते हैं। वो स्कूल, घर और आखिर काम पर प्रोजेक्ट करने के लिए तस्वीर बनाते हैं। फिर जब उनमें से किसी एक तस्वीर को लामहला चैलेंज किया जाता है तो वो बेपनाह दर्द महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पे एक नौउम्र लड़के की तस्वीर बनाएं जिसकी खुद की तस्वीर में ये तस्वीर शामिल है कि वो बहुत ज़हीन है। एक दिन वो एक बहस में हिस्सा लेता है, लेकिन एक और तालिब इल्म उससे आगे निकल जाता है। अचानक लड़का बेवकूफ़ और बेकार महसूस करने लगता है। वो दर्द महसूस करता है क्योंकि अब उसकी अपनी अंदरूनी तस्वीर और जिस तस्वीर को वो पेश करने की कोशिश कर रहा है उसके दरमियान फ़र्क है। और फिर हमारी बाकी ज़िंदगी इनके जहर असर रखती है जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ होती है। मुसन्निफ़ कहते हैं, हम सब अपने गलत अकायद और नज़रियात की वजह से ज़हनी तौर पर बीमार और ज़ख्मी हैं। नाइंसाफ़ी का एहसास बच्चों की मासूमियत छीन लेता है। कोई रिश्ता कामिल नहीं होता, लिहाजा हर वक्त अपने साथी को तब्दील करने की कोशिश करना छोड़ दें। अपने दुश्मनों को माफ़ कर दो, किसी भी रंजिश को छोड़ दो और अपने जज्बाती दिमाग को ठीक करो। सच्चाई तकलीफ देती है क्योंकि ये आपके जज्बाती ज़ख्मों पर काम करती है। मुसन्निफ़ का कहना है कि हम सबको किसी न किसी किस्म की ज़हनी बीमारी है, लेकिन यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये नंगी आँखों से नज़र नहीं आती। हमारी इस मोटी खोपड़ी को सिर्फ अक्लमंद लोग ही देख सकते हैं। हमारा जहन खौफ, जुर्म, शर्म, दूसरे के बारे में राय वगैरह से भरे हुए हैं और ये सब कुछ हमारे जहनों के अंदर इस कदर पैवस्त हैं कि हमें यकीन है कि हम जो सोचते हैं वही हकीकी है। हम इन गलत ख़यालात को अपने सरों में रखते हैं और इन्हीं ख़यालात को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। हमें इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारी फितरत खुश रहना है, खूबसूरत होना है। लेकिन क्या हम ऐसे हैं? क्या हम सब खुशबाश और रोशन ख्याल हैं? हम अपने ख़यालात पर गौर करने और इस बात की तहकीक करने से डरते हैं कि आया वो सच्चे ख़यालात हैं या नहीं। और ये खौफ हमें अंदर से खाता रहता है और ज़हनी तौर पे कमज़ोर बनाता है। हमारा जहन 2-3 साल के बच्चों जैसा क्यों नहीं हो सकता? हम अपने जहनों में खाली, हल्के फुल्के और चंचल ख़यालात क्यों महसूस नहीं कर सकते? सिर्फ किसी भी बालिग को देखें, उन सब के पास ऐसे राज हैं जिन्हें वो दूसरे लोगों के साथ बांटना नहीं चाहते। तजुर्बे से हमने सीखा कि कमज़ोरी है। हर कोई झूठ बोलता है क्योंकि सच कभी कभी हमें कमज़ोर बना देता है। सच बोलना हमें कमज़ोर क्यों करता है? इसकी वजह यह है कि हमारे जहनों में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है जिसे हम कबूल नहीं करना चाहते। खुद फैसला और ख़ुद तनकीद है। हम सीखते हैं कि इज़्ज़त और ताकत का मतलब हमारी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे सब कुछ होता है,
لہٰذا ہم اس بات کو سمجھے بغیر کہ اس کے پیچھے ہمارے ذہن کے کون سے رجحانات کام کر رہے ہیں، ہم معاشرے میں عزت حاصل کرنے کے لیے جعلی شخصیت بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سے جعلی لوگ ہیں۔ ہم صرف ایک جعلی تصویر سے مطمئن نہیں ہوتے، ایک اسکول کے لیے، ایک دفتر کے لیے، ایک دوستوں کے لیے، ایک خاندان کے لیے، ایک اپنے لیے وغیرہ، اور اندازہ لگائیں کہ یہ تصاویر ہمیں کیا دکھلاتی ہیں؟ مصائب۔ ناانصافی کا احساس بچوں کی معصومیت کو چھین لیتا ہے۔ ایک بچہ جو جذباتی صدمے سے نپٹ رہا ہے، ایک بچہ معصومیت اور محبت سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن جب وہ جوان ہو جاتا ہے، والدین اور معاشرے اس پر اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں بہت ظلم ہے۔ برے لوگوں کو اچھے لوگوں پر غیر منصفانہ برتری حاصل ہے۔ جن لوگوں کے پاس طاقت نہیں ہونی چاہیے، ان کے پاس دنیا کی ساری طاقت ہے۔ لفظ طاقت سے میرا مطلب پیسہ اور سرمایہ ہے۔ جو لوگ سچائی کی حمایت کرتے ہیں انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی انہیں پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم سچائی سے ڈرتے ہیں، لہٰذا ہم جھوٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ جب بچے ناانصافی کی کارروائیوں کو دیکھتے ہیں، مصنف کا کہنا ہے کہ وہ اپنی معصومیت کھو دیتے ہیں۔ بچے اپنے والدین کو احمقانہ مسائل پر ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر انہی بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ لڑنا غلط ہے۔ اس سے ان کے ذہنوں میں کشمکش پیدا ہوتی ہے، وہ ایسے تصورات کو نہیں سمجھتے۔ اندازہ لگائیں پھر کیا ہوگا؟ بچے کے ذہن پر ناانصافی کا تاثر ہے، کیونکہ ہمیں حقائق یا تصورات یاد نہیں رہتے۔ جذبات اکثر منطق پہ جیت جاتے ہیں۔ جذبات میں کوئی حرج نہیں، یہ صرف یہ ہے کہ اگر جذبات اور منطق کے درمیان کوئی تنازع ہے تو ہم احساسات کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولنا کہاں سے سیکھیں گے؟ ہم صحیح اور غلط کے تصورات کہاں سے سیکھیں؟ ہم اسے دوسرے لوگوں سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ تصورات ہماری معصومیت کو ہم سے چھین لیتے ہیں۔ ہمیں جو جذباتی زخم لگتے ہیں وہ ہمارے اندر خوف اور جرم کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ آپ اپنی خوشی کے خود ذمہ دار ہیں۔ اکثر لوگوں کو خوشی محسوس کرنا مشکل لگتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کہیں باہر ہے، لہٰذا وہ اس کی تلاش کرتے ہیں، وہ مصنوعات کھاتے ہیں، وہ اپنی خوشی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں۔ کیا انہیں کبھی خوشی ملتی ہے؟ نہیں۔ سوال یہ ہے، کیا ہمیں خوشی تلاش کرنے کی ضرورت بھی ہے؟ خوشی انسان کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خوشی کے بارے میں ہمارے تصورات غلط ہیں۔ خوشی ہماری فطرت میں ہے اگر ہم صرف اس کا احساس کریں۔ اپنی خوشی کبھی بھی دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں نہ ڈالیں، کیونکہ جب آپ باہر خوشی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ غلط جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی خوشی کے ساتھ دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ اگر آپ ان کی ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو اداس کرتے ہیں۔ جب آپ کسی رشتے میں توقعات رکھتے ہیں تو یہ آزادی کھو دیتا ہے۔ جب کسی کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ سمجھوتا کرتے ہیں تو آپ تھوڑی سی خوشی کھو دیتے ہیں۔ جو چیز ہمارے ذہنوں کو بدصورت بناتی ہے وہ غلط تصورات ہیں جو ہم اپنے بچپن میں اٹھاتے ہیں۔ باہر خوشی تلاش کرنا بند کرو۔ اگر آپ گہرائی میں کھودیں اور اس کا احساس کریں تو خوشی آپ کے اندر موجود ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ساتھی آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ آپ اس وقت تک واقعی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ گہرائی میں نہ جائیں۔ اپنی ضروریات اور توقعات کا بوجھ دوسرے لوگوں پہ نہ ڈالیں۔ کوئی رشتہ کامل نہیں ہوتا، لہٰذا ہر وقت اپنے ساتھی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں۔ ہر ایک کے ذہن کا مواد مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے دیکھیں تو ہمارے سروں کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ چلتا رہتا ہے، اور یہ ڈرامہ مسئلہ ہے۔
وہ کسی بھی رشتے میں تنازعات کا باعث بنتا ہے۔ ڈرامہ آپ کو الجھا دیتا ہے، یہ آپ کی ذہنی توانائی کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ کے ساتھی کے سر کے اندر جانے والے ڈرامے کو سمجھنے کے لیے تھوڑی توانائی باقی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے ڈرامے میں شامل ہیں تو آپ ہر شخص یا صورتحال کو اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ محبت آزادی دیتی ہے جبکہ خود غرضی پابند ہے۔ ہر ایک کو محبت اور ملکیت کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ محبت کے نام پر دوسرے شخص کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سب خوشی چاہتے ہیں۔ ایک اور چیز جو آپ کو سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناراض ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے ذاتی طور پہ نفرت کرتا ہے۔ محبت خود غرض ہونے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمدرد ہونے کے بارے میں ہے۔ اگر آپ آنکھیں کھولیں گے تو آپ دیکھیں گے ساری تخلیق خوبصورت ہے۔ ہم اپنے ذہن کے ڈراموں میں اس قدر مشغول ہیں کہ ہم اپنے اندر اور ارد گرد موجود خوبصورتی کو تسلیم بھی نہیں کرتے۔ ہمیں صرف اپنے ادراک کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بڑی تصویر کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے زیادہ تر مسائل ہمارے عقائد کی وجہ سے ہیں۔ یہ عقائد پختہ ہونے کے بعد علم میں بدل جاتے ہیں اور وہ علم ہمارے خیالات میں غیر ضروری تصادم کا باعث بنتا ہے۔ ہم اپنے خیالات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں جب وہ ہمارے علم اور تجربات کی بازگشت کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ سوچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کے درمیان کچھ فاصلہ پیدا کریں۔ اگر آپ ان تمام زہریلی سوچوں کو چھوڑ دیں تو آپ بہتر محسوس کریں گے۔ اپنے دشمنوں کی طرف سے کیے گئے تمام برے کاموں کو معاف فرمائیں۔ ان کے لیے نہیں لیکن اپنے لیے۔ اچھا محسوس کرنے کے لیے آپ کو ان سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ خود پر رحم کر کے اچھا محسوس کر سکتے ہیں۔ محبت نفرت سے بہت بہتر ہے کیونکہ یہ تمہیں اندر سے نہیں کھاتی۔ زیادہ تر لوگ اب بھی ناراضگی کو برقرار رکھنے کو ترجیح دیں گے کیونکہ اس سے ہمارے غرور کو ٹھیس پہنچتی ہے، لیکن یہ رنجش ہمیں مزید تکلیف دیتی ہے۔ اگر آپ خود کو تکلیف دے رہے ہیں تو کیا آپ آگ میں مزید ایندھن نہیں ڈال رہے؟ آپ کا دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو کیوں نہ اس تمام نقصان کو مکمل روک دیا جائے؟ اپنے آپ کو زیادہ تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ تمام جذبات اور رویوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، محبت کا ٹریک اور خوف کا ٹریک۔ جب محبت کے راستے میں رہتے ہیں تو ہمارے خیالات اور اعمال محبت سے متعلق مثبت اظہار ہوتے ہیں۔ احترام، دیانت، انصاف، مہربانی، ہمدردی، آزادی، ذمہ داری لینا وغیرہ۔ ان کا موازنہ خوف کے ٹریک سے کریں۔ اس ٹریک میں کیا ہوگا؟ سب کچھ خوف پہ مبنی ہوگا۔ جرم، الزام، حسد، غصہ، نفرت، اداسی وغیرہ۔ انسانوں کا مقصد محبت کی راہ پہ گامزن ہونا ہے۔